अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। अनदेखा वजूद नॉवेल लास्ट एपिसोड। आज इस नॉवेल की एंडिंग है। आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको इससे क्या मैसेज मिला ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए नॉवेल को कंटिन्यू करते हैं। हा हा हा, समीर के कानों में किसी के हंसने की आवाज़ गूंजी। समीर ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने ज़ारा खड़ी ज़ोर ज़ोर से कैकिया लगा रही थी। समीर उसे हैरत से देखने लगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ज़ारा हाथ में चाकू लिए पोयम पढ़ते हुए समीर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। समीर को इससे खौफ आ रहा था। ज़ारा ने रुककर गर्दन मुड़ाकर समीर को देखा, फिर चाकू इसके गले के जानिब बढ़ाने ही लगी थी कि आये तो कुर्सी की आवाज़ उसके कानों तक टकराई। किसने मेरे काम में दखल दिया है? ज़ारा गुस्से से मुड़ी। वजाहत और मौलवी साहब को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। तू गया नहीं? वो गुस्से में बोली। मौलवी साहब पढ़ते पढ़ते उसके करीब जाने लगे। ज़ारा ने एक नज़र समीर को देखा, हंसते हुए तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। वाजिद ने बढ़कर समीर को सहारा देकर उठाया। ये कैसे मुमकिन है? ज़ारा फिर से? समीर परेशानी से बोला। उसकी कलाई में वो धागा नहीं है, मौलवी साहब बोले। लेकिन मैंने उसे खुद ही बांधा था। समीर ने अपने पेशानी पर हाथ फेरा। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। फौरी तौर पर ज़ारा के जिस्म से उसे निकालना है, वरना वो हमेशा के लिए उसके जिस्म पर कब्जा करेगा और फिर आसानी से तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, मौलवी साहब ने कहा। समीर तेज़ी से कॉटेज से निकला और मौलवी साहब कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगे। ज़ारा ज़ारा कहाँ हो तुम? समीर उसे आवाज़ देता हुआ लॉन में आ गया। हा 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 हा, समीर के कानों में कैकिया की आवाज़ गूंजी। समीर ने जब सर उठाकर देखा तो ज़ारा किसी ग्लू की तरह दीवार से चिपकी हुई थी। ज़ारा, समीर चीखा और उसने हंसते हुए वो खिड़की से ऊपर वाले कमरे की तरफ चली गई और इशारे से समीर को बुलाने लगी। समीर भागता हुआ ऊपर वाले कमरे में गया। ज़ारा। समीर ने कमरे में जाकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे ढूंढ रहा है तो? समीर के कानों में उसकी भयानक आवाज़ गूंजी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। चले क्यों नहीं जाते हो तुम? समीर चीखा। उसने एक नज़र समीर को देखा और फिर हंसते हंसते वह उसके सामने से ही गायब हो गई। समीर को अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो हो रहा था वो सब सच था। चल, तेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। चला जाता हूँ, लेकिन अकेला नहीं, ज़ारा को लेकर। अकब से आवाज़ आई। जब समीर ने मुड़कर पीछे देखा, नहीं। समीर आगे बढ़ा। ज़ारा खिड़की में खड़ी हंस रही थी। आखिरी बार दीदार कर ले, वो हंसी। रोशनी में वो कमज़ोर पड़ जाएगा। उसकी ताकत पहले से कम हो गई है। हमें अपनी अकल और अल्लाह की ताकत से उसका सामना करना होगा। अगर ज़ारा के जिस्म से उसे अभी नहीं निकाला तो वो हमेशा के लिए उस पर कब्जा करेगा। मौलवी साहब की बातें समीर के कानों में गूंजी। समीर ने आया तो कुर्सी का वध करते हुए ज़ारा का हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींचा। हा हा हा, उसकी दिल खराश चीखें कॉटेज में गूंज उठी। वो सुर्ख आंखों से उसे घूरे ही जा रहा था। समीर ने उसे अपने करीब किया और ज़ोर ज़ोर से उसके कानों में आए तो कुर्सी की तिलावत करने लगा। समीर, मुझे दर्द हो रहा है। ज़ारा की आवाज़ उसके कानों में टकराई। वो हमेशा गुमराह करेगा, लेकिन हमें गुमराह नहीं होना है, बल्कि उसे गुमराह करना है। समीर को मौलवी साहब की बातें याद आने लगी। फिर उसने अपने कलाई का धागा उतारकर ज़ारा के बाजू में बांध दिया। ज़ारा, क्या तुम ठीक हो? समीर ने अपनी ग्रिप ढीली कर दी। वो हंसते हुए उससे दूर हुई। समीर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो उसे मुस्कुराता हुआ देखकर उसे उलझकर देखने लगी। फिर उसे अपने जिस्म में जलन का एहसास हुआ।
اس کی نظر جب بازو پر پڑی، غصے سے وہ سمیر کو گھورنے لگا۔ اس کی چینخیں کاٹیج میں گونجنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زارا کے جسم سے نکلا اور ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ زارا زمین پر گر گئی۔ سمیر دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اسے بازو میں اٹھا کر نیچے چلا گیا۔ سمیر نے زارا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کو ہوش آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سمیر، مولوی صاحب کی آواز پر سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ زارا کو دیکھیں، زارا ٹھیک تو ہے نا؟ سمیر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ سمیر، ہم جا رہے ہیں، واجد نے کہا۔ مطلب؟ سمیر الجھا۔ وہ بہت طاقتور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے تم خود ہی کرنا۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مولوی صاحب نے نظریں جھکا کر کہا۔ لیکن سمیر نے کچھ کہنا چاہا۔ آئی ایم سوری، ہمیں جانا ہے۔ واجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مولوی صاحب، سمیر نے امید سے ان کی طرف دیکھا لیکن وہ نظریں جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی کاٹیج میں آتش کے کیکیاں بہت زیادہ بلند ہوئے۔ سمیر بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سمیر، زارا اٹھی۔ وہ اٹھتے ہی سکینہ بیگم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ سمیر کچھ کہتا، کسی کی گنگنانے کی آواز، زارا تم چپ ہو جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں تم باہر مت آنا، سمیر نے گھبراتے ہوئے کہا اور زارا کو چپ رہنے کو کہا اور خود بیڈ کے نیچے آ کر چھپ گیا۔ سکینہ بیگم کے روپ میں زارا بیٹا کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ سمیر، اگلی بار وہ زارا کی آواز میں بولا۔ سمیر نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بیڈ کے نیچے ہی چھپا رہا۔ ڈھونڈ لیا، وہ بیڈ کے نیچے جھک کر ہنستے ہوئے بولا۔ سمیر نے خوف کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے بیڈ کو اٹھایا اور واپس فرش پر پٹک دیا۔ زارا کہاں ہے؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سمیر پھر بھی خاموش رہا۔ اس نے غصے سے سمیر کو دھکا دے دیا۔ سمیر فرش پر گر گیا۔ وہ غصے سے اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگا۔ زارا، اب کی بات وہ سمیر کی آواز میں بولا۔ زارا بیٹا مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا۔ اب وہ روتے ہوئے سکینہ بیگم کی آواز میں بولی۔ سمیر خوفزدہ سے اسے دیکھ رہا تھا جو پل پل میں آواز بدل کر اسے بلا رہا تھا۔ اوہ ہاں، مجھے پلیز چھوڑ دو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ سمیر کی آواز میں چینخ مارتا ہوا مسکراتا مسکراتا سمیر کو دیکھ کر، میں یہاں ہوں۔ اس کے بعد زارا پردے کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گئے۔ زارا، سمیر چینخا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سمیر کو دیکھا اور زارا کی طرف بڑھنے لگا۔ زارا، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ آئی ایم سوری سمیر، سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، زارا روتے ہوئے سمیر سے کہنے لگی۔ زارا پلیز ہٹو وہاں سے، سمیر چیخنے لگا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے چھوٹے چھوٹے قدم زارا کی طرف بڑھا ہی رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تلاوت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ غصے سے پیچھے مڑا تو سامنے واجد اور مولوی صاحب کھڑے تھے۔ ہمیں اسے گمراہ کرنا ہے، اس لیے ہمیں ایک پلان بنانا ہے۔ ہم اسے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کریں گے۔ اچانک سے جب وہ ہمیں دیکھے گا تو وہ کوئی غلطی ضرور کرے گا اور اس کی وہی غلطی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ سمیر مولوی صاحب کو دیکھ کر رات ہونے والی گفتگو کو یاد کرنے لگا۔ تو گیا نہیں؟ وہ غصے سے گھرایا۔ میں تجھے بھیجنے آیا ہوں۔ اچھا، چل ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر تو نے اس کی جان چھوڑ دی، اور وعدہ کیا کہ آئندہ کسی کو بھی کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم نے اس کی جان نہیں چھوڑی تو میں اللہ کے حکم سے تمہیں راکھ کر دوں گا۔ اس جہاں میں بھی چلے گا اور وہاں بھی، اور اس جہاں میں بھی سخت پکڑ ہوگی۔ اب یہ فیصلہ تمہارا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتا ہے؟ آزادی یا زندگی بھر کی قید؟ آخرت میں بھی سزا، سخت سزا؟ مولوی صاحب سختی سے بولے۔ وہ غصے سے گھورنے لگا۔ واپس مڑتے ہوئے زارا کی جانب اس نے قدم بڑھا دیے۔ افسوس کہ تمہاری خواہش قیدی بن کر رہنے کی ہے، مولوی صاحب نے واجد کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پڑھائی شروع کر دی۔
واجد بھی پڑھتا ہوا پردے کی جانب بڑھتا گیا، عجیب نظروں سے زارا کو گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے ان لوگوں نے سوچا تھا۔ جیسے ہی زارا اور اس میں تھوڑا سا فاصلہ لے گیا، جیسے ہی سمیر نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا اور واجد نے پردہ ہٹا دیا۔ سامنے آئینہ دیکھ کر آتش کی چھینک نکل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مولوی صاحب بالکل ان کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے تبضیع پڑھ کر ان کے ماتھے پر رکھ دیا۔ اس کی دل خراش چینخیں کاٹیج میں بلند ہوئی اور ایک زوردار چھینک کے ساتھ وہ آئینہ کے اندر چلا گیا۔ یہ فیصلہ تیرا ہی تھا، مولوی صاحب نے کہا۔ انہوں نے آئینے میں قید آتش کو دیکھتے ہوئے کہا، سمیر امی کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ امی کہاں ہیں؟ زارا پوچھنے لگی۔ اب وہ نہیں رہیں، سمیر نے سر جھکا کر کہا۔ سمیر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زارا، سچ کہہ رہا ہوں، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں ان کی لاش ملی تھی۔ سمیر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے انہیں مار دیا۔ زارا نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ آئی ایم سوری زارا، اگر میں تمہاری باتوں پر یقین کر لیتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ زارا رونے لگی۔ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہتر۔ سمیر نے مجھے بتایا کہ آپ نے ہماری بہت مدد کی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بیٹا، اس سے شکریہ کی کوئی بات نہیں، آخر انسان انسان کے ہی کام آتا ہے۔ بیٹا، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو۔ جی جی ضرور، میں برا نہیں مانوں گی، آپ میرے بڑے ہیں۔ زارا نے فوراً ان سے کہا، بیٹا، عورت اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے۔ اسے اللہ نے 7 پردوں میں بنایا ہے اور اس کی خوبصورتی کا حق صرف اس کے شوہر کو ہی دیا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح تم بھی اسلام کی شہزادی ہو۔ پھر دھیان رکھنا آگے کہیں بھی جاتے ہوئے، کیونکہ شہزادیاں کہیں نہیں جاتی۔ آپ جانتی ہو جب ایک عورت کے سر سے دوپٹہ سرکتا ہے تو ساتھ ہی رحمت کے فرشتے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ جب کوئی جن یا شیطان اسے دیکھ لیتا ہے تو اس کی خوبصورتی کا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جن عورت کے پاس آتا ہے، اگر اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اگر اس پہ سر پر دوپٹہ نہ ہو تو فرشتے اس کا حفاظت نہیں کر پاتے اور پھر جن اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بھی جن چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں آ پاتے۔ اس لیے اپنا وقت اللہ کو دو۔ اور ایک بات، کہیں بھی بال کھول کر یا خوشبو لگا کر مت جانا۔ کوئی آواز آئے یا کچھ محسوس ہو تو صرف اللہ کو ہی یاد کرنا، اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس واقعے کو اب آزمائش سمجھو۔ آزمائشیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اب تم بھی اللہ کے قریب آ جاؤ اور اللہ تمام بری چیزوں کو تم سے دور کر دے گا۔ اللہ کے احکام کو نہ جھٹلاؤ، وہ جو کہتا ہے بالکل صحیح کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے اور وہ بھی کچھ سوچ کر دیا ہے۔ پردے میں رہنے سے تم برے انسان اور برے جنوں سے دونوں سے محفوظ رہو گی۔ امید کرتا ہوں کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ مولوی صاحب کہنے لگے، آپ نے جو کہا سچ کہا، اور بے شک اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا، بلکہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھے سمجھایا۔ زارا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ خوش رہو۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم نے سارا سامان لے لیا ہے؟ سمیر نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں کاٹیج سے باہر آ گئے۔ زارا کو کاٹیج کے باہر چھوڑ کر وہ سروت بیگم کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ السلام علیکم، مولوی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ دے دوں۔ سروت بیگم نے جب دروازہ کھولا تو سمیر نے آئینہ ان کی جانب بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام، لیکن یہ مجھے کیوں دینے کو کہا؟ انہوں نے آئینہ تھما دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سروت بیگم نے اللہ حافظ کہہ کر اپنا دروازہ بند کر دیا اور آئینہ لا کر اپنے لان میں دفن کر دیا۔
زارا کاٹیج کے باہر کاٹیج کو دیکھ رہی تھی اور ماضی اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ چلیے، اس نے پیچھے سے آ کر کہا تو زارا ڈر گئی۔ میں ہوں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زارا اور سمیر کار میں بیٹھ کر اپنے ایک نئے سفر کے لیے نکل گئے۔ زارا کھڑکی سے دور جاتے ہوئے اس کاٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ چند منتھ بعد۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سمیر نے زارا کو دیکھا تو ننھی شفا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سوچ رہی ہوں اگر امی ہوتی تو کہتی کہ شفا بالکل زارا کی طرح ہی ہے۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مت رو، ان کے لیے دعا کرو۔ سمیر نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اللہ نے انہیں اتنی جلدی کیوں بلا لیا؟ زارا کہتے ہیں نا کہ اللہ جب کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے کچھ دیتا بھی ہے۔ انہوں نے خالہ کو ہم سے لے لیا تو بدلے میں شفا کو ہماری جولی میں ڈال دیا۔ سمیر نے گلابی گالوں والی شفا کو گود میں لیا۔ زارا نے شفا کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ رونا مت، جب ان کی یاد آئے تو ان کے لیے دعا کرنا۔ زارا نے سر ہاں میں ہلا دیا اور پھر سمیر نے شفا کو زارا کے گود میں دے دیا۔ زارا نے شفا کا ماتھا چوما اور اسے مسکراتا دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ آئی ہوپ آپ کو اس کی اینڈنگ کافی اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے، اور آپ کو اس سے کیا میسج ملا یہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ریئل واقعات یا کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ شکریہ۔